बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ नज़र रुक करते हैं खबरों का। जिनसी स्कैंडल का फैसला। एडिशनल सेशन जज यासर हयात ने मौत का परवाना जारी कर दिया। काजी वहाज कादरी के बेटे हामिद रसूल को दोनों मुकदमात में सजाए मौत, जबकि शरीक मुलजम आसिफ ताड़र को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। फैसला मुतासरा बच्चियों के लिए इंसाफ की जीत है। अब्दुल वहाब बलोच एडवोकेट की मीडिया से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वहाब बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट और मरकज़ी चेयरमैन लॉ वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि आपने सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा कि एक FIR 427, दूसरी 428, तो उसमें मुलजिम हामिद रसूल है, उसको सज़ाए मौत हुई और 5 लाख जुर्माना हुए। और सबसे बेहतर ये जो अदालत ने फैसला किया कि विक्टिम जिनके साथ ज़्यादती हुई थी उनको 10 लाख की कंपनसेशन का जो सा है ना, वो भी फैसले में उन्होंने कहा है कि इनको कंपनसेशन दी जाए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मुलजिम जितना भी बाअसर हो, सियासी घराने से ताल्लुक़ हो, मजहबी घराने से ताल्लुक़ हो, लेकिन कानून से बढ़ के कोई चीज़ भी नहीं होती। तो मैं उन सबसे पहले तो जो हमारी पुलिस है उसको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक अच्छी तफ्तीश की, और प्रोसिक्यूशन का भी मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। राय जहांजेब साहब हैं और नदीम साहब हैं, जिन लोगों ने दिन रात मेरे साथ मेहनत करके उन्होंने ये मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। और आज जैसे कि सोशल मीडिया पर हर बंदा उसका नाम क्या इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहा है, बल्कि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो मैं एक्स्ट्रा जुडिशल के सख्त खिलाफ़ हूँ कि देखें, अगर पुलिस बेहतर तरीके से तफ्तीश करके अदालत में भेज देगी, जो हमारी CRPC भी कहती है, इन्हें पाकिस्तान भी कहता है, और पुलिस रूल्स भी कहते हैं कि किसी का एक्स्ट्रा जुडिशल जो सा मर्डर नहीं करना चाहिए, उसको एक तफ्तीश करें और अदालत में भेज दें। और जब अदालत का काम है कि उसको मुलजिम को कैफरे करदार तक पहुँचाए, तो आज अदालत ने करके दिखाया कि अच्छी एक तफ्तीश हो तो मुलजिम कैफरे करदार तक पहुँच सकता है। तो इस फैसले के बाद हमारी बहनों को बहुत सारी हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि मेरा जो सा ये हमारा एक जो मोटो था, मेरी तंजीम भी आपको पता होगा लॉ वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के नाम से, उसी के प्लेटफॉर्म से हम किसी को कोई मसला पैदा होता है हमारी बहनों को, तो हम उनको लीगली तौर पर सपोर्ट करते हैं और उनके साथ चलते हैं और कैफरे करदार तक पहुंचाते हैं। तो बस मेरा यही कहना था कि हमारी आज से बहुत सारी बहनें, बहुत सारे पाकिस्तान में लोगों का इस केस की तरफ बड़ी तवज्जो थी कि इसका क्या फ़ैसला होगा। आज वो भी अपने आप को ज़रूर सिक्योर फील कर रही होंगी कि हम जब कोई अब हमें कोई झांसा नहीं दे पाएगा, नौकरी का झांसा दे के हमारी इज़्ज़त जो उनसे ख़राब नहीं कर पाएगा। तो मैं सबका उसका नाम क्या यहाँ पे जो इस केस के रिलेटेड लोग थे, जो अदारे थे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर ARY की टीम का, इकरारुल हसन का, जिसने पुलिस की मदद से पुलिस के साथ मिल के एक रेड किया, और जो रेड में भी देखा गया कि ये मुलजिम इतना शातिर था, इसने अपनी जान की भी परवाह ना की और US भी निकल गया। तो अब ये कैफरे करदार तक अदालत ने इसको पहुंचा दिया और सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया है। तो मैं ये जो हमारे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जीत हुई है, तो मैं भी इससे खुश हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो रिएक्शन आ रहा है वो भी बहुत खुश है। और इंशाल्लाह आगे से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस कोई भी अगर इस तरह का मुलजिम होगा उसका बेहतर तरीके से तफ्तीश करेगी और चलान अदालत में सेटअप करवाएगी, और प्रोसिक्यूशन बेहतर तरीके से केस को लड़ेगी और ये मरकज़ी अंजाम तक मुलज़म पहुँचे। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं मोहम्मद बिलाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक खरूनाबाद में खाना बदोश मियाँ बीवी के दरमियान सड़क पर झगड़ा एक तमाशा बन गया, जहां शोहर ने बीवी पर सरेआम बेईमाना तशद्दुद किया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 हफ्ते कबल खरूनाबाद की एक मरूफ सड़क पर खाना बदोश जोड़े के दरमियान तलख कलामी हाथापाई में बदल गई। शोहर ने बीवी को न सिर्फ थप्पड़ मारे बल्कि सड़क पर धक्के देता रहा। मौके पर मौजूद शहरियों ने मुदाखलत करके खातून को मजीद तशद्दुद से बचाया, ताहम मुलज़म शहरियों से भी उलझ पड़ा। वाक़े की वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। तर्जमान पुलिस का कहना है कि यह 2 हफ्ते पुराना वाक़या है, हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है और जल्द मुलज़िम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबद खान डाहा से। विहाड़ी में ताबेदार ग्रुप के ज़ेर एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा की ज़ीमुशान रैली और महफिल नात पीर मुराद कॉलोनी विहाड़ी में मरकज़ी मिलाद कमेटी और ताबेदार ग्रुप के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल की
بابرکت مناسبت سے ایک عظیم الشان ریلی اور پرنور محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ اس روح پرور اجتماع میں شہر بھر سے عاشقان رسول کی بڑی تعداد میں شرکت ہوئی۔ اہم شخصیات عہدیداران کی شرکت تقریب کی صدارت قاری محمد صدیق فریدی صدر مرکزی میلاد کمیٹی نے کی۔ دیگر عہدیداران میں محمد سردار ڈوگر نائب صدر میلاد کمیٹی، حاجی رانا محمد یونس چیئرمین میلاد کمیٹی، حاجی غضنفر علی زرگر جنرل سیکرٹری میلاد کمیٹی، عبدالحق ساجد فنانس سیکرٹری میلاد کمیٹی، رانا خوشی محمد علی رضا قادری اطلاعات و نشریات جنرل سیکرٹری اور امجد مدنی شامل تھے۔ تابعہ دار گروپ کی نمایاں قیادت محفل تابعہ دار گروپ بہاڑی کی قیادت نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آصف سمارٹ کمبو بانی تابعہ دار گروپ بہاڑی، میاں اصغر مغل صدر تابعہ دار گروپ بہاڑی، راؤ انتظار اطاری امیدوار کونسلر نائب صدر تابعہ دار گروپ۔ ان رہنماؤں نے نہ صرف ریلی کی قیادت کی بلکہ اہل علاقہ کو اتحاد و عشق رسول کا درس۔ اس بابرکت موقع پر علامہ ڈاکٹر رانا دلشاد خان، قاری ظہور احمد، قاری ثناء اللہ قادری اور غلام مصطفیٰ قادری نے ایمان افروز خطابات فرمائے۔ مقررین نے نصیحت طیبہ کی روشنی میں اتحاد، امت، بھائی چارے اور عشق رسول کی اہمیت اجاگر کی۔ ریلی اور اختتامی دعا ریلی کا آغاز پرجوش نعروں اور درود و سلام کی صداؤں سے ہوا۔ مختلف بازاروں اور گلیوں کو برقی کنکموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا۔ جگہ جگہ جلوس کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی مدرسہ سے ہمارے نمائندے عبدالقادر فاروقی کی رپورٹ کے مطابق وابڈا کی نجکاری، حکومتی پالیسیوں کے خلاف میپکو ملازمین سب ڈویژن مدرسہ کی ہڑتال، صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ حکومت کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کو میپکو ملازمین نے مسترد کر دیا۔ اس حوالے سے میپکو سب ڈویژن منڈی مدرسہ کے ملازمین نے حکومت کے خلاف اور اپنے مطالبے کے حق میں سراپا احتجاج بن گئے۔ اس موقع پر ورکر یونین میپکو سب ڈویژن منڈی مدرسہ کی جانب سے وابڈا کی نجکاری، ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کی مستقل تعیناتی کے حق اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف یونین چیئرمین چودھری عبدالغفور کاشی کی قیادت میں ہڑتال کی اور حکومت کی جانب سے وابڈا کی نجکاری کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اس موقع پر چودھری عبدالغفور کاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت کی نجکاری پالیسی کو مسترد کرتے ہیں اور ملازمین کے مفادات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حکومت وابڈا مزدوروں کا معاشی استحصال کر رہی ہے۔ حکومت وابڈا کی نجکاری کا منصوبہ بنا کر لاکھوں ملازمین کا معاشی قتل کرنا چاہتی ہے، جو کہ نامنظور ہے۔ اس موقع پر وابڈا آفس آئے ہوئے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد ندیم بٹی کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی وکاس نذیر کے احکامات پر اور ڈی ایس پی ٹریفک ظفر القدوس کی نگرانی میں انسپکٹر مہر غضنفر عباس نے بہاڑی شہر میں تیز رفتاری کے خلاف خصوصی کارروائیاں کی۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انسپکٹر مہر غضنفر عباس نے بہاڑی کے مختلف اہم مقامات پر چیکنگ کی۔ ان کارروائیوں کا مقصد شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک حادثات کی روک تھام اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ انسپکٹر مہر غضنفر عباس نے کہا کہ شہر میں تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی یہ مہم اس بات کو یقینی بنائے گی شہری ٹریفک قوانین کی پابندی تاکہ ہر شخص کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے شہریوں کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے سفر میں ٹریفک قوانین کا احترام کریں۔ ڈی ایس پی ٹریفک ظفر قدوس نے کہا کہ ایڈیشنل آئی جی کے احکامات پر یہ کارروائیاں جاری رہیں گی اور ان میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اس مہم کا مقصد صرف ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا اور حادثات میں کمی لانا ہے۔ شہریوں کی طرف سے مثبت رد عمل شہریوں کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں ٹریفک کی صورتحال کو بہتر بنانے اور حادثات کی روک تھام کے لیے ضروری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق کوالالمپور میں یوم دفاع پاکستان کی پروقار تقریب۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ندیم پہلوان، کوارڈینیٹر برائے صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین تھے۔ اس تقریب کا اہتمام چودھری نثار احمد اور میڈم شمع نے کیا، جبکہ پاکستان کے ہائی کمشنر سید احسن رضا شاہ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں میڈم نینا رانیہ، میڈم فوزیہ اور عمران احمد ریئل اسٹیٹ نے بھی خصوصی طور پر اسپیشل گیسٹ شرکت کی۔ اس موقع پر عمران صاحب نے کمیونٹی کے لیے 5 فائلیں تحفے میں دی جو ندیم پہلوان نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ اپنے خطاب میں ندیم پہلوان نے کمیونٹی کو پنجاب اور وفاقی حکومت کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں اور مراحت سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین اور وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی چودھری سالک حسین بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔
وہاڑی سے نزاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیشنل پیس کونسل پاکستان غلام مصطفیٰ انصاری نے ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کن صورتحال پر نہ صرف گہرے دکھ اور شدید افسوس کا اظہار کیا بلکہ اسے انسانی المیہ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور ناقابل فراموش سانحہ قرار دے دیا۔ ان کے بقول لاکھوں بے گناہ مرد، خواتین اور بچے آج چھتوں کے بغیر آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جہاں نہ سہارا ہے نہ تحفظ، اور کئی قیمتی جانیں اس قدرتی آفت کی نظر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ سانحہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ انسانی ہمدردی، قومی اتحاد اور حکومتی کارکردگی کا امتحان ہے۔ غلام مصطفیٰ انصاری نے کہا کہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہوں، ان کی مدد کے لیے اپنی پوری توانائیاں صرف کریں اور فوری طور پر امدادی سرگرمیوں کو بڑھایا جائے تاکہ بے گھروں کو ان کے گھروں کی یاد دلائی جا سکے۔ نیشنل پیس کونسل کے چیئرمین نے اداروں، نادرہ، صحت و فلاحی تنظیموں اور عوام الناس کو اپیل کی ہے سیلاب زدگان کی بحالی اور ریلیف کے لیے بھرپور کردار ادا کریں، کیونکہ یہی وقت ہے جب ہم سب کو چھوٹے بڑے فرق بلا کر صرف انسانیت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اس المناک صورتحال میں حکومت کی جانب سے بھی خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر وقت کی ضرورت ہے کہ ہر شہری، ہر ادارہ، ہر تنظیم مل کر اس مشکل گھڑی میں ساتھ دے اور پاکستان کی تقدیر بدلنے میں اپنا حصہ ڈالے۔ CCU اسکول کوٹ ادو میں سیرت النبی کانفرنس پرنسپل کلیم اللہ خان گاڑی کا طلباء سے خطاب اور انعامات کی تقسیم۔ کوٹ ادو نمائندہ خصوصی CCU اسکول میں سیرت النبی کانفرنس نہایت عقیدت و احترام سے منعقد ہوئی۔ محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعتیہ کلام سے ہوا، جس کے بعد طلباء طالبات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور اسلامی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ طلباء نے اپنے خطابات میں بالخصوص صبر و تحمل کی اہمیت بیان کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ بقرہ 153 آیت۔ اس کے تناظر میں طلباء نے بتایا کہ صبر زندگی کی مشکلات کو آسان بناتا ہے، انسان کو برداشت، سکون اور کامیابی عطا کرتا ہے، اور یہی درس سیرت رسول کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پر پرنسپل کلیم اللہ خان گاڑی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نوجوان ہماری امید ہیں، اگر یہ اپنی زندگیاں سیرت نبی کے مطابق ڈھال لیں تو معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ صبر، برداشت اور علم کے راستے کو اپنائیں تاکہ دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا گیا، جبکہ دریائے چناب میں بھی پانی کا بہاؤ برابر رہنے سے جنوبی پنجاب کے حالات تشویشناک ہیں۔ وزارت آبی وسائل نے متعلقہ تمام اداروں کو ہنگامی الرٹ جاری کر دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن نے دریائے ستلج میں 2 مقامات پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کیا ہے۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ ملتان کے قریب بہنے والے دریائے چناب میں شیرشاہ بند پر پانی کا بہاؤ برقرار ہے، تاہم آئندہ 24 گھنٹوں میں پانی اترنا شروع ہوگا، جس پر شیرشاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا اور ضرورت پڑنے پر ٹیکنیکل کمیٹی برج کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا میں تاحال صورتحال خطرناک ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جلال پور پیروالا میں شہر کو بچانے والا عارضی بند پر پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، جبکہ کئی لوگ تاحال پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرین کی خیمہ بستیاں بھی شہر میں ہی قائم کی گئی ہیں۔ دوسرا بڑا سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کے مقام سے گزر رہا ہے، جبکہ ہیڈ محمد خان والا کے مقام پر گرے والا چوک پر نصب گیج پر پانی کی سطح گرنے لگی۔ PDM پنجاب کے مطابق مونسون بارشوں کی شدت میں کمی واقعہ، دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافے کا امکان نہیں۔ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ رک چکا ہے۔ DG عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا 10واں سپیل ختم ہو چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ قطر پر حملے کا فیصلہ ان کا نہیں بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ قطر پر یک طرفہ بمباری اسرائیل یا امریکہ کے مقاصد کو آگے نہیں بڑھاتی۔ ان کے بقول امریکہ نے کبھی اس فیصلے کی حمایت نہیں کی۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ہدایت دی ہے کہ قطر کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کو حتمی شکل دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر ایک خود مختار ملک اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے جو ہمارے ساتھ مل کر بہادری سے امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے قطری حکام کو دوحہ میں اسرائیلی حملے سے پہلے اطلاع دی تھی، تاہم قطر نے اس دعوے کی سختی سے تردید کر دی۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد انصاری نے کہا کہ قطر کو کسی حملے کی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ امریکی حکام کی کال ہمیں دھماکوں کے بعد موصول ہوئی۔
کراچی میں سیلابی صورتحال، ملیر اور لیاری کی ندیاں دریاؤں میں تبدیل، اسکول میں تعطیل، فوج طلب، مسلسل بارش سے ڈیم بھر گئے، ملیر M9 خمیسو گوٹ مچھر کالونی اور دیگر علاقے ڈوب گئے، اسکیم 33 میں پانی داخل، سینکڑوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی، بارش اور ٹھڈو ڈیم بھرنے کے بعد ملیر اور لیاری ندیاں بفر گئی، پانی رہائشی علاقوں میں داخل۔ کراچی میں بارش، ٹھڈو ڈیم بھرنے اور لٹھ ندی میں طغیانی کے بعد ملیر اور لیاری ندیاں بفر گئی، پانی اطراف کی عبادتگاہوں میں داخل ہو گیا۔ ٹھڈو ڈیم بھرنے کے بعد اسپیل وے سے آنے والے پانی نے ندی کی سطح اور بہاؤ میں مزید اضافہ کر دیا، جس کے بعد ٹھڈو ڈیم کا سیلابی پانی اسکیم 33 کے رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ جمالی پل کے قریب M9 بھی سیلابی پانی سے بھر گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ حکومت نے M9 کی بیچ کی دیوار توڑ کر پانی کو راستہ دینے کا فیصلہ کیا۔ پانی ملیر ندی کے درمیان تعمیر ہونے والی شاہراہ بھٹو کو کاٹ کر دوسری جانب نکل گیا۔ لیاری ندی بھی طغیانی آ گئی۔ FB ایریا شفیق کالونی، گلشن اقبال UCA، گوہرآباد، حسن نعمان کالونی، سہراب گوٹ، لیاری بکرا پیڑی کے قریب بھی ندی کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ کئی فٹ پانی جمع ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اس کے علاوہ مچھر کالونی، نشتر بستی، عیسیٰ نگری کے اطراف بھی لیاری ندی کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن سیلابی ریلوں سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔